सवालात ये है कि मिफ्ता साहब पार्लियामेंट इस बात को लोगों के सामने लाए या फिर सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीज जहां कोई बचे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस सवाल को लाए कि रोज़े अव्वल से पहला लोन किसने दिया था, कितना लोन था, और वो लोन इस बात को लोगों के सामने लाया जाए कहाँ खर्च हुआ, पता तो चले कि ये पैसे कहाँ गए, ये डॉलर्स का ब्लैक होल कहाँ है, ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। अगर इस कमरे में हमारे पास 1 करोड़ रुपया है तो फिर हम गिनती करें, फिर भी 1 करोड़ होना चाहिए, मगर आज फिर पाकिस्तान कंगाल है। यकीनन इसका बात यह है कि कोई ना कोई ब्लैक होल है और हमारे नाम पे कुछ लोग पैसा लेके फिर चले जाते हैं। फिर मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या 6% बलूचिस्तान पे खर्च हुआ तमाम लोग उसका? यकीनन नहीं हुआ। ये कहाँ जाते हैं, किसके पेट में जाते हैं, किस इदारे के सर पे खर्च किया जाता है, ये एक मुतालबा है। अगर हम री इमेजिन करें तो फिर पहले एहतिसाब का अमल यहाँ से होना चाहिए। अब हम आजकल ये सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। मेरे जहन में ये सवाल है, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कहा कि हम अब न्यूट्रल हैं, मगर सवाल के साथ मेरे जहन में एक मुतालबा भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी, वकला हो, मीडिया हो, पहले बात यह कि अगर वो आज न्यूट्रल है तो फिर कल क्यों अनन्यूट्रल थे। उनके खिलाफ एक बाकायदा तौर पे कमीशन कायम हो, उनसे पूछा जाए जो लोग अपने इस्टेब्लिशमेंट में जो कल के दिन न्यूट्रल नहीं थे और उनके न्यूट्रल न होने की वजह से मुल्क यहाँ पहुँचा, उनके खिलाफ कमीशन कायम हो, उसमें तमाम सिविल सोसाइटी के लोग हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ अदालती कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मीडिया के जरिए कार्रवाई हो कि आज अगर आप न्यूट्रल थे तो फिर आपने अपने उस हल्फ के खिलाफ कल क्यों किया कि आप अनन्यूट्रल थे, ताकि उनका रास्ता रोका जाए। मैं 2010 में 28 दिसंबर 2010 में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने बांग्लादेश किया और 28 दिसंबर 2010 उन्होंने शेख मुजीब के तमाम उन कातिलों को फांसी दिया कि आज वो मुल्क अपने डगर पे चल पड़ा है, दुनिया का एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, क्योंकि उन्होंने एहतिसाब किया उन कुव्वतों का, उन इस्टेब्लिशमेंट के लोगों का जिन्होंने उस मुल्क के एक पॉलिटिकल लीडर को कत्ल किया। आज वो मुल्क ठीक चल रहा है, गुरबा कुश्तन और रोज़े अव्वल पहले दिन से इसको रोकना चाहिए था, मगर यहाँ हम शायद ये समझते हैं कि खामोशी से मामला चलेगा। यहाँ मिसिंग पर्सन्स का इशू उठा क्यों? मिसिंग पर्सन्स कौन है, कहाँ गए? अभी तक एक गैर जिम्मेदार रियासत इस इशू को गैर जिम्मेदारी से हल करना चाहता है। मसलन आप देखें कि एक मिसिंग पर्सन कमीशन जावेद इकबाल के सरपरस्ती में बनाया गया। जावेद इकबाल साहब का ये जिम्मेदारी था कि मिसिंग पर्सन्स के इस इशू को एड्रेस करें। उसके बाद इतना वो लायक आदमी था इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके को एक ऐसे इदारे का सरबराह बनाया गया जिसको नैब कहते हैं, या उसका ड्यूटी ये था कि मौजूद सियासी लोगों का तौहीन करे और पगड़ियाँ उछाले। यानी इतना पगड़ियाँ उछाला, इतना मसरूफ था जावेद इकबाल कि वो मिसिंग पर्सन्स के उस इशू पे तवज्जो ही नहीं दे सका। और आप देखें कि हमारे आज़म स्वाति साहब का उनका अपना बयान है, यानी रियासत पगड़ियाँ उछालने में इतने फारिग थे कि पगड़ियाँ अब रहे नहीं, अब कपड़े उतार रहे रियासत अपने शहरियों का, एक सेनेटर के कपड़े उतारे जाए। मिसिंग पर्सन्स का दूसरा कमेटी फिर बना। यहाँ हमारे बच्चों ने रेड जोन में एक धरना दिया। इस्लामाबाद से कुछ गुजरा है, उसमें राना सनाउल्लाह साहब, एक हसन साहब, कुछ और भी है, मुझे याद नहीं है, ये सब आए। उस कमीशन ने भी वादा किया कि वो आके आपको जवाब देंगे। उस कमीशन का भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद एक और कमीशन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पार्लिमानी कमीशन तश्कील दी
کہ بھائی مسنگ پرسنز کے اس ایشوز کو آپ حل کریں. اس کمیشن کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب حال ہی میں پتہ چلا کہ صوبائی حکومت بھی ہوش میں آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی ایک کمیشن بنایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اتنا افراتفری پھیلانا ہے کہ ان ایشوز پہ لوگوں کا توجہ نہیں ہو. اب جہاں ایشوز کو اتنا خود ریاست گمبھیر اور پیچیدہ بنائے گا وہ ایشوز حل نہیں ہوں گے بلکہ مزید خراب ہوں گے. یہاں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں میڈیا میں بھی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور سوشل میڈیا میں بھی، کیا آپ کے سینٹر بکتے ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے انہیں بکے ہوئے سینٹرز کو اپنے سر پہ نہیں بٹھایا؟ کیا ان کے گلے میں وہ نیلا پیلا پٹے نہیں ڈالا؟ یہاں ملتانی محلے میں ایک ٹھیکیدار قادر صاحب ہیں، وہ بھی جا کے سینٹر بنے، اس کے بعد کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. ایک زیڈ کے بی والے ہیں جو کسی کے پیارے تھے، وہ بھی سینیٹر بنے، اور اس زیڈ کے بی والے صاحب کو سینیٹر بننے کے بعد وہ سینیٹر صاحب کا ایجنڈا کیا تھا؟ اس نے کسی کو کہا کہ پہلے میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دفتر جاتا تھا، اب ٹھڈا مار کے ان کو بلاتا ہوں. اس کا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا. اور ساتھ ساتھ ایک بوٹ پالشی اور سینیٹر بنا جس کے نتیجے میں ریکو دیک کا سودا کیا گیا. اس کا نام ہے صادق سنجرانی. میں آپ سے یا اس وقت جو لوگ سن رہے ہوں گے اس سے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ یہ صادق سنجرانی صاحب کا کیا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا کہ اس کو رضا ربانی پہ ترجیح دیا گیا؟ کون اس کے حمایت میں تھا؟ ایک پولیٹیکل ورکر، ایک بیرسٹر کے بجائے آپ چیئرمین سینٹ ایک ایسے بوٹ پالیسی کو بٹھاتے ہیں جس کا کوئی پولیٹیکل جدوجہد نہیں ہے. اور وہاں یہاں تک اگر آپ جائیں جو سینٹ چیئرمین کے دفتر ہے اس کے کوریڈور کو بھی اس نے شیشہ لگایا تاکہ کوئی اس کے قریب سے نہیں گزرے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، چلے وہ جس طریقے سے آیا عمران خان کو بھی بہت پسند تھا، باقی پارٹی والوں کو بہت پسند تھا، آج وہ کس کے سر کا تاج ہے کہ وہ غیر سیاسی آدمی سینٹ کے چیئرمین کے کرسی پہ بیٹھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سر کا تاج ہے وہ. کیا ری امیجننگ پاکستان ایسا ہوگا کہ غیر سیاسی لوگوں کو آپ لائیں اور سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں بٹھائیں؟ باقیوں کا راستہ کہیں اسٹیبلشمنٹ روک رہا ہے، کہیں انٹیلیجنس ایجنسی روک رہا ہے، کہیں ڈی آر او روک رہا ہے، اور پھر ماشاءاللہ سپریم کورٹ تو پھر اسٹے پہ اس پارلیمنٹ کو چلا رہا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا پارلیمنٹ ہے جس کو سپریم کورٹ اسٹے پہ چلاتا ہے؟ مجھے بار بار میرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کے ہر 1-2 مہینے کے بعد ایک درخواست جاتا ہے. میں نے کہا مجھے اتنا جلدی ہوتا، پاکستان میں سیاسی اصولوں پہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے ہیں. میرا یہ خواہش تھا کہ میں اپنے صوبے کے لوگوں کا آواز بن سکوں، اور میرے کوئی خواہش نہیں تھا ان ماں بہنوں کا آواز بن سکوں جو کوئٹہ سے اسلام آباد تک پیدل مارچ کر کے پاکستان کے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا. ان لوگوں کا، گوادر کے لوگوں کا جو آج بھی یہاں تھانے میں پڑے ہوئے ان کا آواز بن سکوں، مسنگ پرسنز کا آواز بن سکوں. وہ اسٹوڈنٹس جو پنجاب کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور 6 مہینے وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کے لیے اسٹوڈنٹس کا دروازہ بند کیا جاتا ہے یونیورسٹیوں کا، ان کا آواز بن سکوں. یہاں تو اقتدار نظریے پہ نہیں ملتا، یہاں بوٹ پالش پہ ملتا ہے جیسے صادق سنجرانی کو انہوں نے دلایا گیا. یہ نہیں تھا، مگر میں اس لیے درخواست دیتا ہوں سپریم کورٹ میں. میرے ساتھی پوچھتے ہیں اس سے تو حل نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اس نظام کو، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو میں 2-2, 3-3 مہینے بعد آئینہ دکھاتا ہوں. آج جب ہم یہاں اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو کیسے ٹھیک کریں، یا یہ جو غم ہے، یہ کرب، ناانصافیاں، بے روزگاری، بھوک، افلاس، اس کو ٹھیک کریں، جن کو ہم سنا رہے ہیں، میں اس بات کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو سن رہے ہیں وہ اس بات پہ پشیمان اور شرمندہ نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بات ہو رہا ہے. وہ اس بات پہ سر جوڑ کے بیٹھے کہ ان کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے. حاجی لشکری کو کس طریقے سے کسی جعلی انکاؤنٹر میں کسی حوالے سے قتل کرا کے راستہ ہٹایا جائے، یہ ان کا طریقہ کار ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کے کاروبار کو کیسے بند کریں، جناب ہمایوں قرد صاحب کو کیسے ہم ایلیمنیٹ کریں، یا یہاں جو لوگ بیٹھے ان میں سے کوئی ایک فرضی دشمن جیسے سماج میں فرضی دشمن ہے، ان کو وہ یہ کام کر رہے ہیں.
اور میں اس کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس وقت بیٹھے ہیں اور ہمیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اختیار کیسے دیں ان لوگوں کو کہ یہ لوگ اتنا بات کر رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں جن کو ہم بہت پسماندہ کہتے ہیں، ملک کہتے ہیں، وہاں بھی مسنگ پرسن کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، بنگلہ دیش میں قانون سازی ہوئی، سری لنکا نے قانون سازی ہوئی ہے۔ یہاں ایکسٹینشن کے قانون پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹی اکٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سا وہ ہیری پوٹر کا چھڑی تھا ان کو اکٹھا کیا، مگر یہاں مسنگ پرسنز کے یا انسانی حقوق کے پامالی پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اکٹھے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس ایجنڈا پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حوالے سے یہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہاں معیشت پہ بھی بات ہوا، معیشت پہ یہاں ہمارے سابق سیکرٹری صاحب نے بات کی، مفتاح صاحب نے، عمومی بھی بات ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹی، میں چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں، جتنے بھی بڑے پولیٹیکل پارٹی، چھوٹوں کو چھوڑ دیں، یہاں پولیٹیکل گینگز بھی انٹیلیجنس ایجنسی کے سرپرستی بہت پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، پولیٹیکل گینگز ہیں، 2-4 سیٹ لاتے ہیں، مگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی ایک معاشی ٹیم نہیں ہے، کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اس پولیٹیکل پارٹی میں معیشت کے اس پہلی کو اتنے پی ایچ ڈی ہیں اور یہ ان کا سربراہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یہاں تو کرائے کے ماہر معیشت کو لایا جاتا تو پھر ٹھیک کیسے ہوگا؟ کبھی معین قریشی کی شکل میں، کبھی جناب کیا نام ہے اس کا، شارٹ کٹ عزیز صاحب کو لایا جاتا، تو اس طریقے سے یہ ملک نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہاں کے پولیٹیکل پارٹیز ایک پولیٹیکل ایجنڈا کا اعلان کریں کہ ہمارا نیشنل ایجنڈا کیا ہونا چاہیے، کہ کیا ہم بوٹ پالش کے ذریعے اس ملک کو مزید برباد کریں گے، بوٹ پالشیوں کے ذریعے ہم اقتدار پہ بیٹھے ہوں گے، یا پھر ہم نہیں کریں گے۔ یہاں ایک قوت، خاص طور پہ قوت ہے جس نے سیاسی قیادت کو ہٹا کے سسٹمیٹک ایلیمینیشن آف لیڈرشپ کی گئی ہے، اس کے لیے تو پھر پولیٹیکل ورکر کو اٹھنا پڑے گا۔ میں ایک آخر میں کوشش کروں گا کہ ختم کروں، ایک تاریخی واقعہ 2332 سال پہلے ایک بین الاقوامی جس کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، اس کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ سکندر نے جب ایران پہ غلبہ حاصل کیا، فتح حاصل کی، تو سکندر نے اپنے ملک میسیڈونیا کو ایک چٹھی لکھا کہ ایران بہت زرخیز ملک ہے، یہاں کے لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، یہاں ہر قسم کے پھل ہیں، ہر قسم کے وسائل ہیں، یہاں میں اس پہ غلبہ اور قبضہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ فوج بھیجیے۔ کچھ عرصے بعد 2 لوگ یونان سے آئے تو سکندر کو بتایا کہ آپ کے لوگ آ گئے ہیں، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا فوج آیا، ایک نیا ملک ہوگا، ان کا والد کے ساتھ بھی اس کا نہیں بنتا تھا، میں اس ملک کا بادشاہ بنوں گا اور میں آگے عیش کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا کہ سکندر صاحب ہم 2 آئے ہیں، اس نے کہا فوج کہاں ہے، آپ سازش کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے جرنیلوں کو، اپنے جو ہے تھنک ٹینک کو، اپنے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو بلائیں، ہم معاملات ٹھیک کریں گے۔ خیر 5-10 دن 20 دن کے بعد جب نمائندے آئے، جرنیل آئے، ایک اسٹیج سجا، تو یہ جو 2 شخص یونان سے یا میسیڈونیا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایران پہ یا فارس پہ قبضہ کرنے کا کوئی ضرورت نہیں، کوئی بڑا فوج نہیں چاہیے، آپ ایک کام کریں، 2 کام سے آپ غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سکندر بڑا پریشان ہوا کہ کیسے ہو سکتا ہے 2 باتوں سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ جو فارس کے تمام نااہل لوگ ہیں، جتنے نااہل لوگ ہیں، کسی کو آپ گورنر بنائیں، کسی کو آپ پٹواری بنائیں، کسی کو آپ تھانے دار بنائیں، کسی کو آپ ایس پی بنائیں، کسی کو مطلب جو اہم ہوتے۔ سکندر بڑا اس پہ ناراض ہوا اور اس کو بڑا اشتعال آیا، اس نے کہا کل ان کو شکست دی، آج گورنر بنائیں۔ اس نے کہا بات آگے سنیں، دوسرا آپ کام کریں کہ جو خوراک ہے، گندم ہے، جو مطلب جو خشک خوراک، اس کو آپ مالیے کے طور پہ لیں اور اپنے گوداموں کو بھر دیں، مگر گودام پہ پھر گورا صاحب کو بیٹھنا ہوگا، وہاں کسی اپنے یونانی گورے کو بٹھا دیں۔ تو سکندر نے سوال کیا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا جب آپ تمام فارس کے نااہلوں کو
مسلط کریں گے فارس پہ تو وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کریں گے, ان کا معاملات کو پیچیدہ بنائیں گے. اس تمام معاملات میں لوگ الجھے ہوئے ہوں گے آپس میں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے. ان کے غربت میں اضافہ ہوگا, ان کے بھوک میں اضافہ ہوگا, ان کے ناانصافی میں اضافہ ہوگا, تو وہ بہت ہی برے حالت میں آئیں گے, ان میں بھوک ہوگا. لیکن جب وہ بھوکے ہو کے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ 1-2 بوری گندم دے دیں گے, وہ بہت خوش ہو جائیں گے, بولے گورے صاحب نے ہم کو گندم دیا. آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے غیروں کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے کہ یہاں ہمیں الجھایا گیا. پاکستان کے ایک سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک 20 سے 25 سال آپ گزارتے, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں 120 دن میں فیصلہ ہونا تھا, آج 5 سال سے انہوں نے ایک آواز کو دبانے کے لیے اسٹے پہ چلا ہے. سپریم کورٹ خود یہ سب کچھ کر رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا پارلیمنٹ ہے جہاں آج بات کر رہے ہیں, فٹ پاتھ ہمارا پارلیمنٹ ہے, سوشل میڈیا ہمارا پارلیمنٹ ہے. میرے آواز کو موت بھی نہیں دبا سکتا ہے. آپ کب تک اس کو روکیں گے؟ ہم اپنے صوبے کا آواز ہے اس کو آگے لے جائیں گے, ہم اس آواز کو آگے لے جائیں گے, اور یقیناً ایک دن ہوگا کہ سیاسی کارکن ان تمام معاملات سے, بحرانوں سے نکل سکے گا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دن بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گے. ایک قانون سازی ہونا چاہیے. ایک دن میں نے گیلانی صاحب کو کہا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ ایک قانون سازی کریں کہ جو اسٹریٹجک پوسٹ پہ بڑے بڑے صاحب ہیں, جن سے نواب صاحب نے کہا نا کہ میں خدا سے کم اور ان سے بہت ڈرتا ہوں, جن سے ہم سب ڈرتے ہیں, ان کا ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو 7 سال متواتر پاسپورٹ نہیں ملنا چاہیے, تاکہ اس ملک میں بیٹھے جس ملک میں ہم کو قتل کر کے مار کے اور کہتے ہیں وہ وفادار اس ملک کے چاچے مامے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو بیٹھنے چاہیے. گیلانی صاحب نے کہا پولیٹیکل پارٹیوں میں شاید اتنا جگہ نہیں ہے. آخری میں یہ ہے کہ ایک یہاں 2006 میں NDI ایک NGO تھا جو پولیٹیکل پارٹیز کو ٹریننگ دے رہا تھا. ان کو پتہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز HQ میں بنتے یہاں نہیں. بہرحال وہ بیچارے لگے ہوئے تھے, انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہاں ایک رپورٹ بنا 2006 میں جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ پارٹی جس کو میں ہیڈ کر رہا تھا بہت زیادہ آرگنائز ہے. 2006 میں جب دبئی میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے پاس ملنے گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا میں نے رپورٹ پڑھا ہے, آپ نے ویل آرگنائز کیا ہے, اور میں بڑا خوش ہوا. اور میں نے کہا کہ محترمہ ہم بلوچستان میں حکومت بنائیں گے. تو محترمہ مسکرا کے انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں حکومت بنانے نہیں دیں گے. وہ کو تو آپ سمجھ رہے ہوں گے, ہمارا میڈیا بھی جانتا ہوں, یہ میں تاریخی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں ہم حکومت بنائیں گے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہمیں, یعنی بلوچستان آج بھی مائنس وفاق چل رہا ہے. رات کو پارٹیاں بنتے ہیں, صبح ان کو مسلط کیا جاتا ہے. مگر ہم نے حکومت بنائے کیونکہ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہادت ہوا, اسٹیبلشمنٹ پسپا تھا, ہم نے حکومت بنائی. مگر حکومت بنانے کے بعد ایک مصنوعی فساد, اور پھر اس کے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد ایک مصنوعی امن. اور جو لوگ امن کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس مصنوعی امن کے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں, اس مصنوعی امن کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس کے عوض کیا کچھ دیا. مائنس بلوچستان آج بھی پالیٹکس چل رہا ہے, اور مائنس بلوچستان پالیٹکس چلے گا, اور پولیٹیکل ورکر کے راستے کو پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ روکے گا تو لوگ پہاڑ پہ جائیں گے, اور پہاڑ پہ جانے والے کا آواز پھر آپ بھی کبھی کبھار سنتے ہیں. کل بھی اس قسم کا واقعہ ہوا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کی آواز کو آپ ہمارا آواز بن کے آگے پہنچائیں گے. ہم چاہتے ہیں, ترقی چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے تعلیم چاہتے ہیں, صحت چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, مگر اس کا شرط یہ ہونا چاہیے اختیار یہاں کے صوبے کے لوگوں کے پاس ہو. آپ سب کا مشکور ہے.